ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश ये मंजिलें हैं काम की, नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की, इतवार सुबह 10:30 बजे FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये मंजिलें हैं काम की। ये मंजिलें हैं काम की। दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमारी एक कोशिश FM 2 पर आप तक पहुंच रही है हर इतवार को, और एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं। और आज यकीनन फ़ायदे की बात है, मज़े की बात है, दिलचस्पी की बात है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर MMRC और आजकल प्रोफेसर और डीन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब आज हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे मेहमान हैं। आज हमें समझाएंगे कि रास्ते भी और मंजिलें भी। शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका खुश आमदीद है। तला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया बात करने का अपने सामाईन के साथ। और सामाईन किराम, आप अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगा, बड़ा शोर है और कमोबेश मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो चुकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। असल में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लगभग 35 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट आया है। इस पॉलिसी को हम एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी समझते हैं इस हिसाब से, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई और लिखाई है उसको एक कम्प्रहेंसिव वे में पेश किया गया है। इसमें जो हमने बॉटल नेक्स क्रिएट की थी कि भाई जो आर्ट्स पढ़ेगा वो साइंस नहीं पढ़ सकता है, जो साइंस पढ़ेगा वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता है, जो इंजीनियरिंग पढ़ेगा वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। ठीक। तो इस पॉलिसी में ये मौका मिला है कि कोई बच्चा जिसकी दिलचस्पी कहीं पर भी हो तो वो उस हिसाब से अपनी टेलर कर सकता है अपनी डिग्री। और इस पर टीचिंग लर्निंग पर भी एक जोर है कि टीचिंग लर्निंग में किस तरह की चेंज लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो ज़माना गया है कि जैसे हम सुनने में आता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। हमारे पास बच्चे निकलते हैं BA करके, MA करके, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, असल दुनिया में आ जाते हैं, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है उतनी, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स नहीं होते हैं। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें ज़ोर दिया गया है कि हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें और ये देखें कि बच्चे की चाहत किस तरफ है, और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो जब कल किसी भी इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेके आएगा तो उसमें इंडस्ट्री की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, और बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा सीखने का। न सिर्फ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा आजकल वही है जो 50 साल पहले भी था कि भाई आपने रट लिए हैं 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन और आप खुशकिस्मत रहे, एग्ज़ाम पर वही सवाल आ गए आपके, तो आपके अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन आपकी असलियत जो है, जो आपकी असल स्किल्स हैं, वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नंबरात अच्छे मिलने चाहिए, कि उन्होंने कितना सीखा है, उनके पास कितने स्किल सेट्स हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, उस पर ध्यान कम जाता है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर यह भी ध्यान दिया गया है कि भाई जो हमारा असेसमेंट और एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो भी अब डिफरेंट होगा। हम जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देंगे, हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देंगे, ताकि जो बच्चा है वो जब 3 साल या 4 साल किसी इंस्टीट्यूशन में गुजारेगा तो सच में वो जब बाहर आएगा तो उसके पास वो कैपेसिटी भी होगी और वो कैपेबिलिटी भी होगी। ही विल बिकम ए वेरी गुड पर्सन एंड ही विल बी एम्प्लॉयबल बाय द इंडस्ट्री। वो रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ ज़बरदस्त ध्यान दिया गया है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। एग्जामिनेशन सिस्टम और फिर मदर टंग और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये मुझे हाइलाइट्स नज़र आई एजुकेशन पॉलिसी में। मैं चाहूँगा मेरे उस्ताद इस पर तबसरा करें। एजुकेशन पॉलिसी में इस पर भी जोर दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनको अपनी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ठीक। ज़्यादातर जो पढ़ाई मदर टंग में हो सकती है वो शायद किसी और ज़बान में समझ है वो उसमें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो इसे पढ़ाई लिखाई भी है ना, ये भी एक जज्बात की ही ज़बान है। ठीक। और जज्बात जो है वो हमारी मदर टंग में ही आते हैं। आप कितना भी अंग्रेज़ी जानते हो, कितना भी उर्दू जानते हो, कितना भी शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ पढ़ा हो आपने, लेकिन जब जज्बात की बात आती है वो सिर्फ आपको अपनी मादरी ज़बान में ही आती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कॉशन है, अगर हम यहाँ पर कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी ज़बान में ही पढ़ाएं तो मुझे लगता है कि आगे जो है हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे जब तक न अंग्रेजी और उर्दू या बाकी और ज़बानें जाने आगे तो कंपटीशन की ज़बान नहीं है।
اور دوسرا یہ کہ جو ہماری کشمیری زبان میں جو نصاب اس وقت اویلیبل ہے شاید وہ اتنا معیاری بھی نہیں ہے اور کم ہے، بہت کم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے زیادہ، جو کشمیری جاننے والے لوگ ہیں، جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، جن کو مادری زبان کی پکڑ ہے، ان کو ہماری کتابیں جو ہے نصابی کتابیں کشمیری میں معیاری کتابیں بنانی پڑیں گی. تب ہی جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم مادری زبان میں ہی پڑھائیں گے. دوسرا یہ کہ آج کل جو ہے گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، گلوبلائزڈ ورلڈ میں شاید ایک زبان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. گلوبلائز ورلڈ میں دیکھیں انگلش ہیز بین ایکسیپٹیڈ ایز اے گلوبل کمیونیکیشن لینگویج. ٹھیک، آپ اگر بچے کو صرف کشمیری یا اردو یا ہندی میں محدود رکھیں گے تو کل کا جو یہ گلوبلائز ورلڈ ہے اس میں اس کو شاید کمپٹیشن میں رہنا یا اس کی ایکسیپٹیبلٹی شاید اتنی زیادہ نہیں رہے گی. لیکن اگر ہم بنیادی تعلیم اپنی کشمیری زبان میں دیں گے اور بچوں کی کشمیری زبان یا اردو زبان کو ہم مضبوط کریں گے، ان کو دوسری زبانیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور جو کنسیپٹس آپ ان کو کشمیری میں سمجھائیں گے ان کو بعد میں اپلائی کرنا دوسری زبان میں آسانی رہے گی. اس لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں زور دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو اپنی مادری زبان میں پڑھائیں، کوشش کریں مادری زبان پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو دوسری اور تیسری لینگویج بھی سکھائیں. اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات مکمل کرنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب، بات جو مجھے سمجھ میں آئی، جو کشمیر کے حالات، کشمیر کے مدرسے، کشمیر کے سکول، کشمیر کا جو ماحول ہے، اس کا مطلب جو پالیسی میں ہے کہ ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ویسے ہی پڑھایا جائے. ضرورت پڑے تو ٹیچر کو کشمیری میں سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اور بچے کو کشمیری میں پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بات ضروری ہے کہ دیکھیے ہمارا جو پڑھانے والا ہے وہ بھی کشمیری ہے، پڑھنے والا بھی کشمیری ہے. ہمارے گھر کی اصل میں زبان کشمیری ہے. بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس فیملیز ہیں، جس میں میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، ہم گھر میں جب بچوں سے بات کرتے ہیں ہم زیادہ اردو یا انگریزی میں ان سے بات کرتے ہیں. پتہ بعد میں یہ چلتا ہے کہ نہ وہ کشمیری جانتے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں، نہ انگریزی جانتے ہیں. وہ جو ان کی کشمیری بھی ہوتی ہے وہ کشمیری نہیں ہوتی ہے نا، اردو بولتے ہیں. ہاں، یس، گرامر کا کوئی یہ نہیں ہے. اردو کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو جو ہمارے بچے بولتے ہیں اس میں کشمیری کے اتنے الفاظ گھس پڑے ہیں، لیکن وہ لینگویج کی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ٹیچر کلاس میں جائے گا وہ بھلے ہی اس کی نصاب کی کتاب انگریزی میں ہو، لیکن جتنا کوشش وہ کر سکے بچے کو اپنی مادری زبان میں کشمیری، جس میں بچہ سمجھ سکے. اگر بچے کی سمجھ کشمیری میں نہیں ہے تو میں انسسٹ نہیں کروں گا ٹیچر کو کہ بھئی اس کو کشمیری میں سمجھاؤ، اس کو اس زبان میں سمجھاؤ جس زبان میں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو میں زور نہیں دوں گا اس پر کہ بھئی صرف کشمیری میں ہی پڑھانا چاہیے یا اردو میں ہی پڑھانا یا انگریزی میں، جس زبان، کیونکہ میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، چاہے آپ زبان کوئی بھی استعمال کریں. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ آپ اپنی مادری زبان میں بات کریں گے تو چانسز ہیں کہ شاید آپ کی جو ٹرانزیکشن آف نالج ہوگا وہ بیٹر ہوگا. ٹھیک، تو پروفیسر صاحب کی نئی ایجوکیشن پالیسی کا مطلب ضرور یہ ہے کہ ہم سمجھانے کے لیے میڈیم کے طور پر اپنی زبان استعمال کریں، ناٹ بائی ڈیلیٹنگ ادر لینگویج. انگریزی تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، سائنس تو پڑھنا ہی پڑھنا اس زبان میں جس میں وہ اویلیبل ہے. سمجھانے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں، وہ زیادہ اچھا رہے گا اگر بچے اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے اگلے 20 سال کے لیے. اگلے 20-30 تو سال یہ ٹائم ہمارے پاس ہے کہ ہم گریجولی شفٹ کریں. ہمیں ایک دم سے، کیونکہ ایجوکیشن پالیسی میں لکھا ہے کہ مادری زبان میں پڑھانا ہے تو کل سے آپ جو ہے اسکول میں آ کے ایک آرڈر نکالیں کہ بھائی اب آج سے صرف کشمیری یا اردو میں پڑھائی ہوگی تو وی ول بی کمٹنگ اے سوسائڈ. یہ ٹرانزیشن فیز ہے. اس ٹرانزیشن فیز میں ہم پر ذمہ داری ہے، جو لینگویج جانتے ہیں ان پر ذمہ داری ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں ان پہ ذمہ داری ہیں کہ وہ جو ہے نصابی کتابیں اپنی لینگویج میں پڑھائیں اور بچوں کو اپنی زبان میں دھیرے دھیرے پڑھانے کی کوشش کریں. سیکنڈ پارٹ آف اٹ، وہاں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم نے لیا کہ پروفیشنل ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ پر زور دیا گیا ہے اس پالیسی میں، تاکہ کالج سے نکلنے کے بعد یہ بے روزگار نہ ہو، ریڈیلی اس کے لیے پلیسنگ اس کی ہو، یہ کہیں سے کام کرنا شروع کرے یا سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرے. اس پر آپ کا تبصرہ؟ دیکھیے، ایک سروے کیا گیا، آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کی، اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی. ایک سروے کیا گیا ہے جو ہمارے انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں ہمارے انجینئرنگ کالجز سے، NIT سے، IIT سے، یا جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں. سروے میں پتہ چلا ہے کہ 80% آف دا انجینئرنگ گریجویٹس آر ان امپلائیبل. ان کے پاس تو پروفیشنل ڈگری ہے لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ انہوں نے کی ہے ان کی ٹریننگ وہ نہیں ہوئی ہے
کہ ان کو انڈسٹری کل کو جا کے ایکسیپٹ کرے. 80% آف انجینئرنگ گریجویٹ یہ ہوگا کہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. اچھا, سیم ہولڈز گڈ فار مینی ادر پروفیشنلز. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پروفیشنل کمپیٹنسیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کمز آف اے پرٹیکولر ڈگری, جو بچہ کوئی بھی ڈگری کرتا ہے, چاہے وہ سوشل سائنسز سے کرے, وہ آرٹس سے کرے, وہ انجینئرنگ سے کرے, کہیں سے بھی کرے, اس کا جو لرننگ آؤٹ کم اس ڈگری کا ہے. آج کل جو ہے یو جی سی بھی اور منسٹری آف ایجوکیشن بھی اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھئی جب آپ کوئی کورس بناتے ہیں پہلے آپ یہ سوچ لیجیے اس کا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. آج تک ہمارا یہ تھا کہ ہم آؤٹ پٹ پہ تھے. آؤٹ پٹ مطلب یہ کہ انجینئرنگ کالج سری نگر میں ہر سال 500 گریجویٹ نکلتے ہیں, یہ آؤٹ پٹ ہو گیا. کشمیر یونیورسٹی ہر سال 4000 یا 1 لاکھ گریجویٹ نکلتے ہیں, 50,000 پوسٹ گریجویٹ نکلتے ہیں. یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہو گیا. آؤٹ کم یہ ہے کہ بھئی یہ گریجویٹ جب نکل گئے تو پھر ان کا کیا ہوا, were they employable, were they absorbed, did they get the job for which they were trained. تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ہر ایک جتنا بھی کورسز ہیں آپ کے, آپ پہلے سے یہ طے کر لیجئے کہ آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا, نہ کہ آؤٹ پٹ. یہ کورس کرنے کے بعد بچے کو یہ نوکری مل سکتی ہے, یہ کورس کرنے کے بعد اس کو یہ جاب مل سکتا ہے, اس کی جو ہے کیپیسٹی وہ اتنی بڑھے گی. اگر وہ سیلریڈ ہے, سپوز اف somebody is already employed, اور وہ کوئی پرٹیکولر کورس کرتا ہے, اس کورس کے بعد اس کی سیلری میں اتنا ہائک ہو گیا, یہ آؤٹ کم مانا جائے گا. اس کی لائف کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کورس کرنے کے بعد, چاہے وہ پھر انڈسٹری میں جائے یا گورنمنٹ جاب میں جائے یا کہیں پر بھی جائے. تو آؤٹ کم بیسڈ لرننگ پر زیادہ زور دیا گیا ہے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ آیا ہے نیا ابھی, کہ ایک بچہ جو کوئی بھی کورس کرے, چاہے وہ آرٹس پڑھے, چاہے وہ سوشل سائنسز پڑھے, لینگویجز پڑھے, یا ان ایڈیشن ٹو وٹ ہی از لرننگ ان ہز اون سبجیکٹ جس میں اس کو ماسٹری کرنی ہے, کل کو وہ ماسٹر آف ایجوکیشن یا ماسٹر آف انگلش بنے گا, اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں اس کو سکل بھی دے دیں گے ہم جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. سپوز ایک یو جی سی نے ایک کہا تھا ایڈ آن کورسز, کہ جو بچہ جیسے اردو میں یا انگلش میں ڈگری کر رہا ہے, ساتھ ساتھ اگر اس کا دلچسپی فوٹوگرافی میں ہے تو وہ فوٹوگرافی کے 1-2 کورسز کرے گا, تو دس ول پروبیبلی بیکم ہز ٹمارو. جیسے آپ کا اپنا فیلڈ لے لیجیے, میڈیا کا فیلڈ جیسے ہمارا ہے, کتنے ہی سکلڈ لیبررز کی ضرورت ہے, امپلائمنٹ کتنی بڑی ہے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس وقت. دیر آر thousands and thousands آف جابس, بٹ دے آر فار دوز ہو آر اسکلڈ. آپ کو آڈیوگرافی کی ضرورت ہے, آپ کو ویڈیوگرافی کی ضرورت ہے, آپ کو ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے, آپ کو گرافکس کی ضرورت ہے, کاسٹیوم ڈیزائنر کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی انڈسٹری میں آپ کو کتنے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پریویلنٹ جو ہے, ہم ماسٹرز دے رہے ہیں ایم اے ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم. کل کوئی بچہ جب باہر آتا ہے, اس کے پاس ایک جنرل سی ڈگری ہے, اس کو بولتے ہیں آ جاؤ اینکرنگ کرو, یہ اینکرنگ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اینکرنگ کی سکل نہیں ہے. یہ نیوز ریڈر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس نے وہ براڈ کاسٹ جرنلزم کی ٹریننگ نہیں لی ہے, اس نے اچھے سے تھیوریٹیکل ایک ڈگری لی ہے. میں ایک ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں, یہی حال سب ڈسپلنز کا ہے. ہر ڈسپلن میں آپ کو ملے گا ایک سکل سیٹ کی ضرورت ہے, جس پر اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں زور دیا گیا ہے کہ جو بچہ کوئی بھی ڈگری کرے اس کے ساتھ ساتھ اس کی, اب دیکھیے کمیونیکیشن بھی ایک سکل ہے. ہمارا بچہ کوئی بھی کورس کرے, اگر اس کے پاس کمیونیکیشن, اسپیشلی انجینئرنگ گریجویٹس میں دیکھا گیا ہے کہ دے آر لائک روبوز, دے تھنک میکینیکلی. کمیونیکیشن پر دھیان نہیں ہے, ایتھکس پر دھیان نہیں ہے. آئی مین دیز آر آل دی سکلز دیٹ اے ہیومن بینگ ریکوائرس ٹو سکسیڈ ان ہز لائف. یہ منزلیں ہیں کام کی. ریڈیو کشمیر کے ایف ایم سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, اور ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر شاہد رسول صاحب, پروفیسر اینڈ ڈین, اسکول آف میڈیا اسٹڈیز, سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. سر, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سکل ڈیولپمنٹ, تو ہمارے یہاں جیسے اس پالیسی نے ہر جگہ پر مدر ٹنگ کو پر ایمفیسس دیا, اس کو اپنی ایک جگہ دے دی. اب یہ ایکسپرٹس کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈیزائن کریں کہ ایگزیکٹلی وٹ اٹ مینس. اسی طرح ہمارے یہاں کچھ باہر پڑے ہیں کام جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. میں اپنے یوتھ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. آج کل ملکی لیول پر ایک تحریک چلا رہے ہیں, بلکہ اس کی اگوائی کریں, اس کے لیڈر ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا. ووکل فار لوکل. ہمارے یہاں کئی کام ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. کیا نئے سسٹم میں ان کو ایک کیریکولم کا حصہ بنا کر سکل کے طور پہ شامل کیا جا سکتا ہے, یا ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب, جو ووکل فار لوکل والا معاملہ ہے, اس کا ایک اور بھی کہا گیا تھا کہ تھنک گلوبلی بٹ ایکٹ لوکلی, ہے نا, ٹھیک, کہ آپ اپنی زمین پر ہی رہیں, اپنے جگہ پر ہی رہیں, اور ستاروں کو چھونے کی کوشش بھی کریں. یہ بہت صحیح کہا گیا ہے, کیونکہ جب تک نہ ہم اپنے روٹس کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک شاید ہمارا کسی بھی چیز میں سکسیڈ کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, آج کمپٹیٹیو ورلڈ ہے,
آج کمرشلائزڈ ورلڈ ہے. اس کمرشلائزڈ ورلڈ میں آپ کس طرح سے ریلیونٹ رہیں گے وہ دیکھنا ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بہت سارے یہاں ٹریڈیشنز تھے، جیسے ہمارے آرٹ ہیں، ہمارے کرافٹس ہیں، یا ہمارے کچھ پریکٹسز تھے، ٹریڈیشنل پریکٹسز، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو رہی ہیں. وہ اس لیے بھی ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وی ہیو ناٹ کیپٹ پیس ود دا چینجنگ ورلڈ. اگر ہم اپنے اسی کرافٹ کو ایک نئی طرز دے دیں، اس کو ایک نئے پلیٹ فارم پہ لیں، کیونکہ دیکھیں آج گلوبل مارکیٹ ہے آپ کا. پہلے آپ کا مارکیٹ یہ تھا، جیسے آپ اپنا آرٹ اینڈ کرافٹ کی بات کر لیجئے، آپ کا ٹورسٹ یہاں آتا تھا، وہ خریدتا تھا آپ کی چیزیں، آپ کے دکان سے خریدتا تھا، آپ کے گھر سے خریدتا تھا، آپ کی فیکٹری سے خریدتا تھا. لیکن آج آپ کے پاس ای کامرس کا اتنا بہت بڑا مارکیٹ ہے کہ آپ آج یہاں بیٹھ کے کہیں پر بھی بیچ سکتے ہیں اپنی چیزیں. لیکن کیا ہم نے وہ چیزیں ایکسپلور کی ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ شاید نہیں ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جی. 2 ایج گروپس کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارا 10+2 یہاں تک ٹھیک ہے، شاید پیرنٹس بھی صحیح اس کو انالائز کر کے کوئی فیصلہ نہیں لیتے، وہ بھی پرابلمیٹک بن جاتا ہے، آگے وہ کمزور ایک منصوبہ ثابت ہوتا ہے. ایک اس ایج پہ، اور جب یہ میں نے کیا سبجیکٹ یہاں پہ میٹرک میں چنے، یہاں سے آگے دوسرا ایک، اب جو 10+2 والا نکل گیا، اب وہ پروفیشنل کالج کی طرف جا رہا ہے یا ہائر ایجوکیشن میں کہوں گا. کیا ایڈوائس ہوگی ان لڑکوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے؟ آج کا زمانہ شاہد صاحب آپ جانتے ہیں، آج کی ضرورتیں آپ نے انالائز کی ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سوچتے ہوئے ان کو آپ کیا ایڈوائز؟ طلعت صاحب دیکھیے، جب ہمارا اسکول کا ٹائم تھا تو ہر کوئی بچہ جو ہے انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، زیادہ تر ڈاکٹر. کسی سے بھی پوچھ لیجئے، مجھے نہیں لگتا ہے اس میں اتنا زیادہ چینج آیا ہے. آج بھی جب مائنڈ سیٹ وہی ہے، آج بھی آپ جب کسی پیرنٹ سے بات کریں گے یا کسی بچے سے بات کریں گے کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو، تو ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر ہی بننا چاہتا ہے. اکارڈنگلی جو چوائس آف سبجیکٹس 12 تک ان کی وہی رہتی ہے. بہت کم ایسے بچے ہیں یا ایسے پیرنٹس ہیں جو شروع میں ہی یہ دیکھتے ہیں کہ میری چاہت انجینئرنگ نہیں، میری چاہت ڈاکٹر نہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. ہر کوئی فیلڈ امپورٹنٹ ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا ہے 12th میں، اس کو اچھے مارکس نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، اب کیا کریں؟ تو میں نے کسی کو یہ کہا تھا کہ میں نے کہا بچے کو سنسکرت پڑھاؤ. اب وہ پریشان ہو گیا، بھئی سنسکرت کیا، اس میں کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں نے مثال کہی آپ کو، آپ اس کو سنسکرت پڑھاؤ، اس کو پرشین پڑھاؤ، اس کو عربک پڑھاؤ، اس کو ہسٹری پڑھاؤ، اس کو جیوگرافی پڑھاؤ. منترا یہ ہے کہ جو کچھ یہ پڑھے گا، چاہے انجینئرنگ یا ڈاکٹری بھی پڑھے، اس کو ٹاپ کرنا ہے. اب بچے کو یہ دیکھو اس کو چاہت کہاں ہے، اس کی اسٹرنگتھ کہاں پر ہے. اگر یہ میتھمیٹکس اس کو اچھی آتی ہے تو اس کو میتھمیٹکس سیدھے پڑھاؤ، پیور میتھمیٹکس. وائی شوڈ ناٹ ہی گو انٹو پیور سائنسز؟ یہ فزکس کیوں نہ پڑھے، یہ کیمسٹری کیوں نہیں پڑھے؟ کہ جاب اپرچونیٹیز جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ہیں، ہر فیلڈ میں جاب اپرچونیٹیز ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ان بچوں کے لیے جو اپنی محنت کریں گے اور جن کی صلاحیت کسی فیلڈ کی طرف ہے، جس کا ان کی طرف رجحان جس فیلڈ کی طرف ہے، ان کو وہی فیلڈ چننا چاہیے اور اسی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے. کیونکہ جو ٹاپ لیئر ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا، چاہے آپ سنسکرت پڑھیں، آپ پرشین پڑھیں، آپ انجینئرنگ پڑھیں، آپ میڈیکل پڑھیں، یو ول کارو آؤٹ یور اسپیس اونلی اف یو ایکسل اینڈ بی ایٹ دا ٹاپ ان یور فیلڈ. اس لیے بچے کو شروع سے ہی اور پیرنٹس کو شروع سے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے میں کیا پوٹینشیل ہے، اس کی دلچسپی کہاں ہے. میں اکثر یہ مثال بھی دیتا ہوں، میرا ایک بچپن کا دوست تھا، نام نہیں لوں گا، وہ کتنی اچھی چیزیں بناتا تھا، چھوٹی چھوٹی سی. وہ جب ہم کھیلتے تھے بچے تو وہ کبھی گائے بناتا تھا مٹی کا، کبھی وہ بیل بناتا تھا، کبھی وہ ہل بناتا تھا، کبھی وہ گھر بناتا تھا، کبھی وہ مٹکا بناتا تھا. کتنی اچھی اچھی وہ گڑیا بناتا تھا. بچے کو ڈاکٹر بننا تھا، اس میں تو دلچسپی رہی نہیں. میٹرک میں فیل ہو گیا، 12th میں مارکس اچھے نہیں آئے، اینڈ رزلٹ واز وہ پولیس میں کانسٹیبل بنا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میری سوچ یا اس کے پیرنٹس کی سوچ یا اس وقت اس کے ٹیچرز کی سوچ یہ ہوتی، اس نے اسکلپچر میں اپنا نام بنایا ہوتا. لیکن اس کی صحیح گائیڈنس نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بننا تھا، جو اس کی صلاحیت نہیں تھی. اس کی جو اصل صلاحیت تھی اسکلپچر کی، پوٹری کی، اگر وہ اسی کی طرف زیادہ دھیان دیتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید انٹرنیشنل لیول کا وہ ایک آرٹسٹ بن گیا ہوتا. تو یہ ایک ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم بچے کو شروع سے ہی کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سائنس پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو انجینئرنگ پڑھنی ہے یا ڈاکٹری پڑھنی ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ وہ انجینئر بنتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور نہ وہ کہیں کا رہتا ہے. فیصلہ کون کرے گا، بچہ یا باپ؟ دیکھیں، بچہ تو شاید خود اتنا زیادہ فیصلہ نہیں کرے گا. اس میں ٹیچرز اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طور پر ایک بچے کی گائیڈنس کریں. لیکن فیصلہ بچے پہ چھوڑ دیں، لیکن اس کو گائیڈنس کریں. کیونکہ بچہ تو ابھی جیسے 16 سال کا اسے بنائے کہ وہ فیصلہ لے سکے.
آج کل ہمارے بچے فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ پر زبردست دباؤ. کچھ بچوں کو میں جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا اپنے گھر میں کہ میں میڈیکل نہیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی, اور بعد میں کامیاب بھی ہوئی. انہوں نے آرٹ اسٹریم لے لی یا انہوں نے سوشل سائنس لے لیا, کوئی اور سبجیکٹ لے لیا, اس میں انہوں نے ایکسل کیا. لیکن بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی, ڈاکٹری کی, پھر وہ ان امپلائبل رہے یا وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کر پائے. اس لیے بچے کی صلاحیت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا پہلے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے, بچے کا رجحان کس میں ہے, اس کی اسٹرنگتھ کس میں ہے, اور اس کو پھر فیصلہ لینے میں ہمیں مدد کرنی ہے. اس میں والدین اور اس کے جو امیجیٹ ٹیچرز ہیں ان کا رول بنتا ہے کہ وہ بچے کی اچھے سے گائیڈنس کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ بہت آگے نکل آیا ہے کہ اب تو صرف ڈاکٹر اور انجینئر یہ سٹریمز, اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کے پاس ہے, اور ہمارے پاس ابھی 3-4 یونیورسٹیز ہیں جو اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں. لیکن ہم بار بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے بچوں کو مشاورت کی ضرورت ہے, ان کو ان پٹس دینے کی ضرورت ہے. سینٹرل یونیورسٹی اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ آپ کا فائدہ ہمارے بچے کیسے اٹھائیں؟ دیکھیں, جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ کشمیر یونیورسٹی ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ہے, IUST ہے, یا فار دیٹ میٹر سکاستو پروفیشنل یونیورسٹی ہے, ان تینوں یونیورسٹیز میں ایک کاؤنسلنگ سیل ہے. کشمیر یونیورسٹی میں بھی کاؤنسلنگ سیل ہے, سینٹرل یونیورسٹی میں بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے IUST میں بھی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہوتا ہے ہر جگہ, جو ہمارے سینٹرل یونیورسٹی میں بھی ہے. باقاعدگی سے یہ ہر سال پروگرام کرتے ہیں جو ہمارے بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں. انفیکٹ ایڈمیشن سے پہلے بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں اپنا میرٹ لے کے یا انٹرنس ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو وہ تھوڑا ویورنگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر جگہ اپلائی کیا ہوتا ہے. اس بچے نے لا میں بھی اپلائی کیا ہوتا ہے, اس نے ماس کمیونیکیشن میں بھی اپلائی کیا ہوتا ہے, اس نے فزکس اور باٹنی یا زالوجی یا کیمسٹری جہاں جہاں وہ ایلیجیبل ہے ہر جگہ اپلائی کر لیتا ہے. ایڈمیشن سے پہلے بھی ہماری ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اسٹریمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے, اس میں آپ کا یہ نقصان ہے. اس کے بعد جب بچہ کسی کورس میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے فیلڈ میں کون کون سے ایسے جابز ہیں جن کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, کون کون سے کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں جن کے لیے آپ کو آج سے ہی تیاری کرنی پڑے گی, آپ کس طرح سے اپنی ڈگری کو ایک یوزفل ڈگری بنا سکتے ہیں ان ٹرمز آف یور امپلائبلٹی آلسو, ان ایڈیشن ٹو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آتا ہے جس میں ایتھکس بھی ہے, جس میں ہیومنزم بھی ہے, جس میں ساری چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سکل سیٹ چاہیے اس ڈگری کے بعد, اس کے لیے بھی لگاتار ہمارا DSW ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں, وہ ہر سال ایسے پروگرام کرتے ہیں, سال میں بہت بار کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ایکسپرٹس کو باہر سے بھی بلاتے ہیں. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ بچے اسٹریس میں بھی رہتے ہیں, بچے گھر سے چھوڑ کے آ گئے, ہاسٹل کی فیسلٹیز پرابلم رہتی ہے کبھی, یا بچہ کوپ اپ نہیں کر پاتا ہے وہاں کلاس میں, تو ایک سٹریس سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے. تو بہت سارے پروگرام ہم وہاں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ڈسٹریس بچوں کو کرنے کے لیے ایک تو ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم کسی نفسیات کے ماہر کو بھی بلاتے ہیں جو ان کے ساتھ بات کرتا ہے بچوں کے ساتھ, ان کی تھوڑی نفسیاتی مدد کرتے ہیں تاکہ بچہ سٹریس میں نہ رہے اور اپنی ڈگری اچھے سے کر پائے. تو یہ سینٹرل یونیورسٹی میں بھی ہے, اور جہاں پر میں نے کام کیا ہے, اور کشمیر یونیورسٹی میں بھی ایسا سسٹم ہے کہ DSW اور جو کیریئر کاؤنسلنگ سیلز ہیں وہاں پر وہ باقاعدگی سے کام کرتے ہیں اور بچوں کی مدد کرتے ہیں. ہر ایک کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے کوئی بھی ہو, اب کوچنگ کا چلن کیا یہ بہت ضروری ہے؟ اور اگر یہ بہت ضروری ہے تو ہماری یونیورسٹیز ہمارے بچوں کی کچھ مدد کرتی ہیں اس میں کہ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے ان کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا جائے, ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کی جائے, یا جو ضرورت ہے. وداؤٹ کوچنگ میں نیٹ نہیں دے سکتا کیا؟ وداؤٹ کوچنگ میں پروفیشنل ایگزام نہیں دے سکتا کیا؟ وداؤٹ کوچنگ یہ ممکن نہیں ہے. اور اب اگر یہ کرنا ضروری ہے تو آپ جیسے ادارے کیا کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیے, جہاں تک کوچنگ کا سوال ہے, کوچنگ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے, مجھے لگتا ہے آج کے دور میں کوچنگ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بچے سیٹ نکالتے ہیں کل کو, چاہے انجینئرنگ میں, یا ان میں بہت سارے آلموسٹ 90% کسی نہ کسی کوچنگ سینٹر سے ہی آتے ہیں. 10% ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں کوچنگ نہیں کرتے ہیں, جو سیلف, لیکن وہ گفٹڈ ہوتے ہیں, وہ گفٹڈ ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں, ان میں صلاحیت بھی اتنی ہوتی ہے, تو شاید ان کو کوچنگ کی پھر بھی یہ بچے بھی کہیں نہ کہیں سے آن لائن کوچنگ یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد لیتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ کی ایبلٹی نہیں بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ آپ کوسچنز میں سے 90 منٹ میں کتنے سوال صحیح کیے ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے, یہ ایک ٹرک بھی ہے.
تو یہ ٹیکنیک اور ٹرک جو کوچنگ سینٹر والوں نے انہوں نے پکڑ لی ہے. اور جب کل کو ٹیسٹ آتا ہے تو ٹیسٹ میں کچھ ایسے ہی کوشچن آتے ہیں، کیونکہ کوشچن بینکس ہوتے ہیں بہت سارے، یہ بچوں کو بار بار ٹیسٹ سیریز دیتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو انہی میں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھائی کوچنگ کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی غلط ہے. کوچنگ کے بغیر بھی بچے اپنی محنت سے اگر ان کے تھیوریٹیکل کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے اچھے سے پڑھا ہے، سبجیکٹ کو سمجھا ہے، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ کتابیں لے کے خود پڑھ سکتے ہیں گھر میں، ان کو کوچنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تھوڑا سا یہ فیشن بھی بن گیا ہے کہ بھئی بچہ کہاں ہے تو وہ فلانی کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہا ہے، نہیں وہاں کیوں چھوڑا، وہاں کیوں نہیں چھوڑا، ہے نا. اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے، اور بچے کا انگیجمنٹ بھی رہتا ہے، وہی وہ صبح نکلتے ہیں کوچنگ سینٹر جاتے ہیں. کیا یونیورسٹیز کچھ مدد ہماری اس میں کر رہی ہیں جب ضرورت پڑے تو؟ جہاں تک سینٹرل یونیورسٹی کا سوال ہے، یہ ابھی نئی یونیورسٹی ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کچھ کوچنگ پروگرامز کیے ہیں، ہلکے سے، اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے ابھی، کیونکہ یہ تو ینگ یونیورسٹی ابھی 10 سال پرانی ہے. ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ ہمارا ہو جائے. آپ جانتے ہیں جو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ہے، یہ ابھی باقاعدگی سے ایک جگہ نہیں ہے. ابھی ہم نے گاندربل شفٹ کیا ہے، وہاں بھی ہمارے 3 کیمپسز ہیں، تو ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی اتنا نہیں ہوا ہے وہاں پر. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا ایکیڈمک ہے، ہمارے جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ان کا ایگزام ہوتا ہے. اور ایک یو ایس پی جو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کا ہے کہ آج تک کوئی ڈگری ان کی ڈیلے نہیں ہوئی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ زیادہ سے زیادہ. جبکہ ہم باقی یونیورسٹیز کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی 1 سال کی ڈگری 1.5 سال یا 2 سال میں ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، 2 سال کی ڈگری 5 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کا یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی کورسز ہوئے ہیں تو وہ ٹائملی کمپلیٹ ہوئے ہیں، ڈسپائٹ آل دی آڈس وچ ادر یونیورسٹیز آر ایکسپیرینسنگ. اس لیے سارا کوچنگ کی طرف زیادہ نہیں گیا ہے، ہلکے سے کچھ پروگرام کیے. لیکن کشمیر یونیورسٹی میں باقاعدگی سے ہر سال ایسے کوچنگ کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، خاص کر انجینئرنگ اور میڈیکل کے لیے جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں، یا جو IAS IPS جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہمارے ہیں ان کے لیے باقاعدگی کے ساتھ وہاں پر مرکز ہے. اور ہمارے یوتھ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے ویب سائٹ پہ جڑا رہنا چاہیے، اور آپ کی مدد ضرور ہوگی. پروفیسر اینڈ ڈین اسکول آف میڈیا اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ڈاکٹر شاہد رسول صاحب، لاسٹ ایڈوائس، لاسٹ ورڈ فار مائی ینگسٹرز ٹوڈے. وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ چیز یور ڈریمز. ہمارے جو بچے ہیں ان کا ایک ڈریم ہونا چاہیے، ان کا ایک گول ہونا چاہیے، اور اس گول کو چیز کرنے کے لیے ان کو محنت کرنی چاہیے. اور دیر از نو آلٹرنیٹو فار ہارڈ ورک. ہارڈ ورک از یورس. سکسیس وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہارڈ ورک کرے گا وہی سکسیسفل رہے گا. یہی ایک منترا ہے. یہی ایک منترا ہے. دوستو، آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیز یور ڈریمز. شاگرد کے ناطے میں اس میں ایڈ کروں گا، جب وہ خواب دیکھو گے، خواب بڑا دیکھنا، اور پھر اس کا پیچھا کرو، اس کی تعبیر حاصل کر کے رہو. ہماری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. پروفیسر اینڈ ڈین اسکول آف میڈیا اسٹڈیز شاہد رسول صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اپنے تشریف لائے آپ یہاں، اور پھر اپنا وقت ہمیں دیا، اور اتنی خوبصورت باتیں میری ینگسٹرز کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. طلعت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نوازش، عنایت، کرم، مہربانی. آپ سنتے رہیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اتوار کو FM 2 پر. یہ منزلیں ہیں کام کی. السلام علیکم. یہ منزلیں ہیں کام کی، آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی یہ ہفتہ وار پیشکش ہر اتوار صبح 10:30 بجے نشر ہوتا ہے FM 2 103.5 MHz پہ.